अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा किया गया था, नाकाबिले यकीन इजाफा किया गया था। 2.5 लाख रुपए से सुना है कि अराउंड 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब ले जाया गया था। शहबाज शरीफ वजीर आजम में पाकिस्तान ने उसका नोटिस ले लिया है, जबकि दूसरी तरफ वजीर दिफा ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी, आज एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी अवाम कुछ जो माली पॉलिसी है हुकूमत की, इसमें हुकूमत का साथ क्यों दे रही है। अवाम पर टैक्सों की भरमार है, महंगाई अरूज पर है इस बजट के बाद, लेकिन बड़ी तनख्वाहें लेने वाले हुकूमती वज़रा ने टैक्सों को जायज़ करार दे दिया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सोलर पैनल पर जो 18% ड्यूटी लगाई गई है, इस पर बड़ी लेदे हो रही है। क्योंकि ये गवर्नमेंट जब आई थी रजीम चेंज के बाद 2022 में, तो इसने सबसे पहले यही नारा लगाया था कि सोलर पैनल्स और सोलर जो एनर्जी सोर्स है इसको हम प्रमोट करेंगे। बल्कि सो मच सो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह भी कहा था कि हम आसान एक साथ मर विदाउट एनी इंटरेस्ट, बल्कि कई जगहों पर हम फ्री सोलर पैनल भी देंगे। लेकिन अब जब ड्यूटी लगाई गई है तो इसके ऊपर लेज़े हो रही है। आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसके पीछे सोलर माफिया है या कोई शख्सियत का मफाद है कि जो इसको जो है डिस्करेज करने के लिए 18% ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज जो आयद किया गया बजट पे, उससे उसके लगाने से अवाम का कितना नुकसान होगा, अवाम की जेब कितनी कटेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बकौल वज़ीर आज़म तो ये बजट जो है अवाम दोस्त है। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि इसमें अवाम दोस्ती का क्या क्या है, कौन कौन से अंसर हैं जो अवाम दोस्त हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट अमेरिका और ईरान की हो रही है वो बड़ी अलार्मिंग है। अमेरिका ने इराक समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया है। और लग तो ये रहा है कि ईरान पर हमला होने जा रहा है। और इस अगर ऐसा हमला होता है तो क्या इस खत्ते का जो अमन है वो कितने खतरे में होगा। और साथ में जो जो जवाब आ रहा है ईरान के पासदारान की तरफ से, वो भी कोई जो है दबने वाला नहीं है। बल्कि यहाँ तक भी है, र्यूमर्स आ रही हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो भी कर दिया है या फिर उसको डिक्लेयर करने जा रहा है। तो इस तनाज़र में आज हम डिस्कस करेंगे। आखिर में डिस्कस करेंगे कि तहरीके इंसाफ जो है आर पार की तहरीक की बात कर रहे हैं, फिर उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो आगे सियासी मैदानों में क्या होने जा रहा है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सरदार आसिम जवेद साहब हैं। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला मलिक साहब हैं। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। सलीम भट्टी साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। सरदार साहब, आपसे शुरू करते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है, उसने तो एक दफ़ा तमाम पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं? लेकिन उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है नोटिस ले लिया है और वज़ीर दफ़ा ने कहा कि माली फाशी है। यहाँ पे एक तरफ जो है अवाम टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं और जो है महंगाई जो है वो मेरे ख्याल में बेकाबू है इस तमाम हुकूमतों से, इंक्लूडिंग KPK की जो गवर्नमेंट है। तो उस तनाज़र में आप कैसे देखते हैं कि 2.5 लाख के करीब तनख्वाह थी, उसको तकरीबन 18-19 लाख के करीब ले जाया गया है दोनों लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। जो आपने बात की है कि इस स्पीकर और सेनेट का चेयरमैन जो है उसकी तनख्वाह में आलमोस्ट 600% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इंतहाई संजीदा जो लोग हैं वो इस पे खुलम खुला तनकीद कर रहे हैं। आवाम जिसका पहले कोई परेशान हाल नहीं है, वो तो ये बात सरेआम चीख चीख कर कह रही है कि देखें कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई थी तो वहां पे तो सिर्फ 10% तक इनको हौसला पड़ा है कि उसकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं।
اور رائٹ سائزنگ کے نام پہ سرکاری ملازمین کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ ان کو ملازمت سے فارغ کیا جا رہا ہے. تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے حکومت کے لیے کہ انہوں نے اسپیکر اور سینٹ کی تنخواہ جو ہے اس کو 600% اضافہ کر دیا ہے. اور اس سے زیادہ شرم کا مقام یہ ہے کہ اب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. کیا ان بجٹ جو ہے ان کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو لیکن سکتا. ممبر تو سال بھی نہیں ہوا تو ایک ایم پی ایم این ایس کی تنخواہیں بھی بڑی تھی, وزراء کی بھی بڑی جی تھی. بڑی ہیں, سب کی بڑی ہیں. یہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ لا تلقی کا ایک اعلان ہے. دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو عید گزری ہے, عید الاضحیٰ, اس میں لوگ قربانی دیتے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے ایک تو اس نے عوام کو گفٹ دیا ہے, یہ 600% جو ہے وہ ان کا تنخواہیں بڑھا کے, اور دوسرا یہ عوام کی قربانی کرنے جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے یہ آج بیان جو دیا ہے کہ وہ نوٹس لے رہے ہیں, کیا انہوں نے اس بات پہ نوٹس لیا ہے کہ 17% جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھا ہے, وہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ 10% کے قریب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا گیا ہے, وہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ عوام سے نہیں ہیں, یہ اشرافیہ ہیں, ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسپیکر آفس اور حکومتی زعما کا کہنا ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی یہ تنخواہیں اس لیے بڑھائی گئی ہیں کہ ان میں اضافہ جو ہے 2016 سے نہیں ہوا تھا. جی میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمارے خلفائے وقت یہ پوچھتے تھے کہ دیکھیں ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہے. کیا مزدور کی تنخواہ آج 22-23 لاکھ روپیہ پر منتھ ہے؟ مزدور تو بچارہ 25-30 ہزار روپیہ مہینے کا کما رہا ہے, اور 30 ہزار روپیہ مہینے کا کما کے 15 ہزار کے وہ بجلی کا بل ادا کر رہا ہے. خواجہ آصف نے, وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر کی جو تنخواہ بڑھی ہے یہ مالی فحاشی ہے. آپ کا کمنٹ نہیں, یہ درست کہا ہے, لیکن ان کو ساتھ شرم بھی آنی چاہیے کہ وہ وزیر دفاع ابھی تک قائم ہے. اگر عوام کا احساس ہے ان کو, یا ان کو یہ سمجھ ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے, تو ان کو اپنے عہدے سے استعفا دینا چاہیے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جی ملک صاحب, کاشف صاحب مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے. دیکھیں بڑے بڑے بنگلے 15-15 کروڑ روپے الیکشن پہ لگانا, ٹھیک ہے, اور الیکشن کے بعد آ کر 20-20 لاکھ 10-10 لاکھ تنخواہیں لینا. یہ غریب آدمی ہیں بیچارے یار. یہ ساری کی ساری جو انہوں نے 1.5-8 کروڑ کی گاڑیاں لی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں, دوستوں کی گاڑیاں ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, سارے کے سارے ایم این اے بیچارے سائیکلوں پہ آتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں. آپ تو بڑی غلط پکچر پینٹ کر رہے ہیں. غریب لوگ ہیں یار. حمزہ جو تھے آپ کو یاد ہوگا, وہی سائیکل پہ آیا کرتے تھے قومی سر. باقی بھی سارے بیچاروں کے وہ دوستوں کی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے ان کو جو گوشوارے بھرتے ہیں نا الیکشن کے بعد, جو الیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہوتے ہیں, اس میں وہ 10-15 لاکھ خرچہ کرتے ہیں. فاروق حبیب جو تھا نا جی ایم این اے بیچارے, تو یہ موٹر سائیکل پہ پھرا کرتا تھا 2012 میں. دیکھیں 90% جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بیچارے غریب ہیں, ٹیکس بھی نہیں دیتے, تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب دیکھو نا, انہوں نے بیچارے نے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے, آؤ بھگت کرنی ہوتی ہے, بڑی مہنگائی ہے. سرکاری گاڑیاں اچھا بہت یہ ہوتی ہیں دیکھنا خوشحالی تو دیکھیں نا غریب آدمی کے لیے ہے کہ اس کو ٹماٹر بیچارہ سستا ملتا ہے, گوبھی سستی ملتی ہے. اسلام آباد میں تو پانی بھی مہنگا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب غربا ہیں, ان کے سارے خرچے تو عوام بیچاری اٹھاتی ہے, جو بڑی مالا مال ہے, بڑی خوشحالی ہے, جنت کے نظارے ہیں, دودھ فری ملتا ہے, 1.5 روپے کلو تو چینی ملتی ہے. آپ کس دور کی بات کرنے جا رہے ہیں سر؟ بڑی خوشحالی ہے چاروں طرف. آپ جائیں, آپ کو گھی کا جو کلو ہے وہ 15 روپے کا ملے گا, جو سبزیاں ہیں وہ 10 روپے کلو تک لیکن آپ دیکھیں کہ آپ تو الٹی باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے بیچارے غریب ایم پی ایم این ایس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہ اگر 8 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اسپیکر صاحب کا ایک سکول سسٹم ہے, اچھے پیسے ہیں, اور گیلانی صاحب تو ماشاءاللہ 1985 کے بعد ڈے بائی ڈے ان کی جو جائیداد ہے, میں تو وٹنس ہوں. کاشف بشیر صاحب
آپ اپنے ذہن میں دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ یہ اشرافیہ کا ملک ہے، یہ عام آدمی کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، یہ قوانین غریب آدمی کے لیے بنائے جاتے ہیں. آج تک آپ نے ملک صاحب کبھی دیکھا ہے؟ آپ کبھی نے نواب رضا نصر اللہ صاحب کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے. میں نے بالکل گزارا ہے جی. اچھا یہ اس ہم بات کے آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے، گواہ ہیں. ہم ان کے تو وہ جب فین تھے. سیاست کرتے تھے، حکومتی عہدے بھی رہے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، تو وہ تو اپنے زمین کے ٹکڑے بیچا کرتے تھے. کوئی شک نہیں، بڑے اعلیٰ ظرف والے لوگ تھے برفی بھی اور کھلاتے تھے وہ کہیں نکلسن روڈ بالکل بالکل، اور ان کا در ہر وقت کھلا رہتا تھا، کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی محل نہیں بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ عوام کے نمائندے تھے، عوام میں سے تھے، پاکستان کی پالیٹکس کرتے تھے، پاکستان کے لوگوں کی پالیٹکس کرتے تھے. یہ بیچارے دیکھنا کہیں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، ایم پی ایم این اے بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نواز دیا ہے. غریب لوگ تھے، ابھی بھی غریب ہیں، ٹیکس ان کا ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ پاکستان اشرفی کے لیے بنا تھا اور وہی انجوائے کر رہے ہیں. اچھا بھٹو صاحب کے اوپر بھی کرپشن کا ایسا کوئی الزام نہیں تھا. دیکھیں بھٹو صاحب محمد خان کیبنٹ جنیجو، پر کوئی کسی کو، یہ جو 86 کے بعد جو لوگ آئے ہیں نا پالیٹکس میں، جن کو لایا گیا ہے، یہ انہوں نے رشوت کے طور پر نوکریاں دی، رشوت کے طور پر لوگوں کو پلاٹ دیے، رشوت کے طور پر لوگوں کو نوازا، تھانے دار، تحصیلدار، یہ چیزیں. یہ جو ہمارے نواز شریف فیملی ہے، یہ کرپشن کے منبع ہیں، انہوں نے کرپشن شروع کی. دیکھیے جب تک عام آدمی کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جب تک عام آدمی اپنی لیے آواز نہیں اٹھاتا، تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ کو یاد ہے کہ بھٹو کے زمانے میں یا اس ایرا میں جو یونین ہوا کرتی تھی، وہ اب شور شرابہ کیا کرتی تھی، اپنے مسائل کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اب جب سے کارپوریٹ کلچر شروع ہوا ہے اور جب سے باقی چیز عوام کی بھلائی والے منصوبے ختم ہوئے ہیں، تو جس کا جی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. مجھے بتائیں یہ جو فلور ملے ہیں، شوگر ملے ہیں، مافیا کی نہیں ہے کیا؟ آج جو ایک بیچارہ جو گروور ہے اس کو تو پیسے مل نہیں رہے ہیں، اور آج جو چینی کا ریٹ ہے 200 روپے کلو، میں نے کل خود خریدی ہے. میں تو دوسروں کی بات کیا کروں. اب مجھے بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اوپر ٹیکس لگنے دیتے ہیں؟ بتائیں کون سا زمیندار کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ یہ ہم سے نچوڑتے ہیں. موجودہ بجٹ بھی جو آیا ہے، ابھی جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، شرم کی بات ہے. مثلا وزیر دفاع نے جو کہا کہ جی مالی فحاشی قرار دے دی ہے، یہ مالی فحاشی نہیں ہے، مالی بدماشی ہے. انہوں نے طاقت کے زور پر اپنے سینیٹر یا ممبران پارلیمنٹ دونوں نے الگ الگ اجلاس کیے اور اپنی تنخواہیں خود سے بڑھا لی ہیں، خود سے بڑھا لی. لیکن یہ زیرے اور عوام کو لولی پاپ دے رہے ہیں کہ کفایت سواری کریں. یہ خاک کفایت سواری ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات بڑھا دیے. بھائی وہاں بیچارے غریب لوگ جاتے ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے نا، شام کو سب لوگوں کو بیچارے غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں. بشیر صاحب آپ یہ اپنے پلے میں ایک منٹ میرے بھائی، کہ یہ جو ملک ہے یہ عام آدمی کے لیے نہیں بنا، اور نہیں اب تو سڑکوں پہ بھی آپ کو 10,000 ہزار کے، 5,000 ہزار کے، 30,000 ہزار کے چلان. میں ملک صاحب کی جو بات ہے نا، یہ اس سے بڑا امپریس ہوا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ جو پارلیمنٹیرین ہے، یہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ ہیں، یہ واقعی بہت غریب ہیں. لیکن یہ غریب کردار کے ہیں، یہ غریب جو ہیں وہ ضمیر کے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے یہ غریب پیسے کے نہیں. باعث افسوس ہے کہ کسی بھی جمہوری نظام میں جو پارلیمنٹ ہے وہ بڑی مقدس ایمان ہوتے ہیں، لیکن جو مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ایسے جو ہے کمنٹس آ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ ان دونوں نے، جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا اور بڑھا لیا، لیکن یہ کہہ لیجیے گا پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت نے وزراء کی، ایم این اے ایم پی ایس کی اور باقی حکومتوں نے بھی کچھ چند ماہ قبل انہوں نے بھی اسی طرح ڈراسٹک چینج جو تھی وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک کر لی تھی. وہ تو خیر وقت گزر گیا، لیکن یہ جو مشکل وقت ہے جس میں عوام پہ بہت ہیوی ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں، اس دوران میں ان کو کیا ضرورت تھی بڑھانے کی؟ خان صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھی ملک صاحب نے اور سردار صاحب نے فرمایا کہ یہ ملک جو ہے غالباً بنایا ہی اس اشرافیہ کے لیے گیا تھا، ہم غریبوں کی قربانی دے کر، کہ ہم قربانی دیں. اور یہ نام نہاد شرفا جو اسمبلیوں میں ہم چن کر بھیج دیتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ہم ہی بھیجتے ہیں ان کو. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ملک صاحب کا قصور ہے، سردار صاحب کا قصور ہے، یہ اختلاف ہے کہ ہم نے تو بھیجا ہی نہیں ہے.
عوام نے ووٹ ووٹ نہیں دیا، دیتے ہیں۔ 47 کے بیس پہ دیکھیں- وہ چلے گئے ہیں۔ دیکھیں ہم سے مراد یہ ووٹ نہیں عوام ہے، دیا، سب کو پتہ ہے کہ عوام نے سردار ووٹ صاحب ہم سے مراد عوام ہے، میری نہیں، مراد عوام نے تو نہیں ٹھیک ہے دیا نا؟ نا، اس نہیں، دفعہ یہ تو عوام چھوڑ نے دیں چنا آپ۔ نہیں ہے۔ آپ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کے آپ- کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ عوام نے ووٹ نہیں سردار صاحب آپ نے بات کر لی تھی، کائنڈلی مجھے بات کرنے جی، دیجیے، جی، اپنی جی، بات کیجیے گا آپ۔ ایسے نہیں، بات سنیں، بحث کی بات نہیں ہے دنیا میں ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں قرآن ایک پاک میں مثال بھی دی ہے گئی ہے۔ جنو انس، تو وہ جو ملک صاحب میرا خیال ہے پھر آپ دونوں ہی بات کر لیں۔ نہیں کرے نہیں کریں جی، آپ نہیں، کریں، لیکن آپ غلط کر رہے نہیں ہیں۔ کریں، لیکن وہ غلط جو نہ کریں۔ عوام کی بات ہے نا وہ نہیں ہے کہ عوام نے ان کو بھٹی نہیں صاحب کو چنا۔ بولنے دیں، بھٹی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ مطلب نہیں، نہیں، آپ پیپلز بولیں۔ پارٹی کا دیجیے گا، مطلب بات نہ دیجیے دو، گا، جی، موقع جو ہے کمپلیٹ کر لیں۔ بھٹی صاحب، موقع بھٹی جو ہے صاحب سوری مطلب آپ کریں۔ بڑی صاحب کو بات نا، کر لیں۔ سوری۔ ہاں۔ جی جی بڑی دیکھیں، صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے یہ ملک ہم نے بنایا تھا، رائٹ، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے مراد ہم عوام نے بنایا تھا، ہمارے ہمارے بڑوں کی اسلاف کا قربانیوں خون سے جو بنا ہے ہے نا جی۔ اس میں شامل ہے۔ میرے اپنے آباء و اجداد جو ہیں وہ قربانیاں دے کر آئے، کٹ پٹ کے آئے۔ میری دادی جو ہے اس کے بازو کٹے ہوئے تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، شہید ہوئے ہوئے تھے۔ میرے ماموں وغیرہ دوسرے جو ہے بے شمار ہمارے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، پھر ہم پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ یہ پاکستان بنایا ہم نے تھا، اپنے لیے بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ جو بدماش لوگ ہیں جن کو آپ فوش کہہ رہے ہیں، مالی فاشی کہہ لیں، میں نہیں کہہ رہا اخلاقی جی، فاشی یہ کہہ خواجہ لیں، آصف کہہ رہے ہیں۔ آپ سے مراد پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ خواجہ آصف بھی مطلب آپ انہی کا مطلب ہے کہ نمائندہ ہے، جنہوں نے ٹھیک ہے نا؟ انگریزوں کے کتے نہ لائے تھے ان کا کوئی رول نہیں ہے بیچاروں کا۔ یہ انہی وہی لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ انگریزوں کیا کے کتے نہلائے تھے ہاں۔ اور مسلمانوں کا خون بہا کر ان سے مراد لی تھی، ان سے زمینیں لی تھی، تو بڑی صاحب جگیریں لی وہ تھی، والے لوگ، سوری ٹھیک ہے نا؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو، جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ نلایا تھا جانور، وہ تو پھر تمام پارٹیوں میں ہیں، بدقسمتی تو یہی ہے، تمام بدقسمتی پارٹیوں تو میں۔ یہی ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہم عوام جو ہے، جب میرے جیسا کوئی کارکن یا ملک صاحب جیسا کارکن اسمبلی میں جانے کی خواہش کی بات کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو غریب آدمی ہے، تو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ملک صاحب فرما رہے تھے 8 کروڑ روپے کی بات، ملک صاحب 8 کروڑ کا الیکشن نہیں لڑا گیا، یہ جو موجودہ الیکشن ہے میں یہ 15 کروڑ 35 کی سے بات ہے۔ 50 کروڑ روپے تک جو ہے 15 الیکشن لڑا لوگوں نے، جن لوگوں نے 35 سے 50 کروڑ روپے لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے، وہ بدقسمتی سے ہمارا خون نچوڑ کے، ہمارا خون بیچ کر اس پیسے کو پورا کریں گے۔ نہ صرف پیسے کو پورا کریں گے بلکہ اس پیسے کو مزید بڑھوتری بھی دیں گے۔ باقی نہیں، جہاں یہ- تک رہ گیا، یہ- اب انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑی بڑھائی صاحب ہیں، سوال ٹھیک کہیں ہے نا؟ اور رہ گیا، میں نے ڈیفرنٹ اینگل سے آپ سے پوچھا تھا کہ اس وقت ان کو کیا دونوں سپیکرز کو اور اس کو میں ضرورت کیا مذمت تھی؟ کرتا ہوں، شدید ترین مذمت کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور عہدیداران کی جانب سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کا بھی موقف آ چکا ہے کہ یہ غلط ہے فیصلہ جو ہے۔ نہ صرف ان کا مطلب جو بڑھوتری ہوئی ہے وہ غلط ہے، اس سے پہلے چیئرمین نیب ہو یا اراکین سینٹ اور اراکین اسمبلی ہوں، سب کے فیصلے میں جو بڑھوتری ہوئی ہے تنخواہوں میں، میں سمجھتا ہوں اس کو واپس لینا چاہیے۔ اور ساتھ جو دیگر ہمارے ادارے ہیں، چاہے اس کا تعلق نیب سے ہو چاہے عدلیہ سے ہو، آخر عدلیہ کا جج جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ ایک مزدور سے زیادہ محنت کرتا ہے؟ کیا ایک مزدور جو سڑک پہ بیٹھتا ہے اس کے گھر بجلی کا بل نہیں آتا، اس کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گھر میں گوشت نہیں پکنا چاہیے؟ کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ یہ لوگ تو 30-30 لاکھ روپے کی مراد یہ آگے بات اور کرتے ہیں ایک ٹیچر بڑی کو صاحب۔ جو ہے، سکول ٹیچر جو خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، خان صاحب پرائیویٹ سکول کا جو ٹیچر ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بچیاں ہوتی ہیں، ایم ایس سی کر کے جاتی ہیں اور ان کو 18 سے 15,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ ایک مزدور کی تنخواہ جو آپ 22,000 مقرر کی ہوئی ہے یا 38,000 ہے، میرا مطالبہ یہ ہے وہ کم از کم 50,000 ہونی چاہیے۔ اور یہ جو اسکول کے ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں بھی 50,000 ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ جو گھروں میں ملازمیں کام کرتی ہیں، ایک گھر میں ملازمہ جو ہے وہ 8-8 گھنٹے کام کرتی چلیں، ہے آپ نے اور اس کو بڑی صرف important 18,000 بات روپے کر دیے دی ہے۔ جاتے ہیں۔ ہم اس ظلم کے بھی خلاف بات کرتے ہیں۔ جو منیمم ویج ہے سردار صاحب، جو اس بجٹ میں جو لیک کر رہا ہے، منیمم ویج پہ نہ انکریز کیا گیا، نہ اس کے اوپر عمل درآمد کی کوئی بات کی گئی ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کے خلاف، جو پیپلز پارٹی کے رہنما اسپیشلی سندھ کے، وہ اس بجٹ کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ عوام کو ٹیکسوں سے مار دیا گیا، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور عوام کو جو پالیسی ہیں، مالی پالیسی ہے حکومت کی، پیپلز پارٹی ساتھ بھی دے رہی ہے، ایک طرف پروٹیسٹ کر رہی ہے، دوسری طرف ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اچھا، صورتحال اس طرح ہے کہ ان کا جو پنجاب میں رول ہے وہ سمٹ کے بالکل یونین کونسل کے ایک کونسلر جتنا رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ یونین کونسل میں ابھی الیکشن ڈسکا میں ہوا ہے تو کتنا ووٹ لیا ہے؟ 4,000 5,000۔
तो लेकिन वो पहले भी तो इतना भी नहीं था, नहीं, इम्प्रूव किया है। देखें बाकी हलकों में वो जिमनी इलेक्शन है ना, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद उधर वोट उनको मिल गए हैं। आम हालत में उनका वोट तो 500,000 से ज्यादा नहीं है। नहीं तो फिर इम्प्रूवमेंट उनका तो हुई सिर्फ ना। और सिर्फ जो स्टेक है वो सिंध की हद तक है। हम्म। वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के बाद वो हल्का हल्का लेकिन जो है उस्मा वो बुखारी को आज शर्जील मेमन ने कहा है कि इलाकाई जमात हमारी नहीं है, हमारा वजूद पूरे पाकिस्तान में है। नहीं, पीपल्स पार्टी। वो दोनों इलाकाई जमातें हैं। ये अभी निकले तो सही अवाम में, ये अवाम ने इनको जो अभी इलेक्शन हुआ हाँ, है अभी उस बच्चों वाली इलेक्शन में बात इनको करते मजा हैं, वो- चखाया है। भाईजान ये तो वो- इन्होंने फॉर्म 47 वो बना के सरदार हुकूमत साहब कर ली है। हुकूमत में वो क्यों निकले? जी वो अवाम में क्यों निकले? जी, वो तो अवाम हुकूमत में देखें, अवाम के पास तो जाना ही पड़ेगा। कब तक ये बैंकरों में छुप के बैठेंगे? जब अवाम के पास आएंगे तो अवाम इनके चेहरे पहचानते हैं, फिर अवाम इनका इलाज करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। अवाम तो देखे बात सुने, जो किसान का हाल हाँ, इन्होंने हाँ, कर दिया है। अभी देखिए- देखें जो कुर्बानी के जानवरों का जो हाल हुआ है, उससे पहले किसान की गंदम का जो हाल हुआ है, भिंडी 1 रुपया किलो के हिसाब से बिक रही है। तो ये हमें तो नहीं मिलती, कहाँ की बात नहीं, कर रहे देखें हो? ये मंडियों में जाए आप, किसान की भिंडी जो है वो इस वक्त रुली है, 50 रुपए मन के हिसाब से भिंडी जो है वो वहां पे मिली है। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत ने अगर ये बजट बनाना था, देखिए कितनी उन्होंने तरीकेकार के साथ जो अपने रिटेलर्स हैं उनको बचा लिया उन्होंने। इस सवाल को दूसरी तरफ से लेते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, डेमोक्रेसी के लिए मुहतरमा बेनजीर भुट्टो की खिदमत भी हैं, ठीक है ना जी। आप क्या समझते हैं कि अगर जो इतनी महंगाई है, टैक्स इम्पोज हो रहे हैं, तो अगर आप मुझे कहें तो जाहिर है कि अवाम का कंसेप्ट तो यही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की पार्टनर है, ठीक है जी। गो के उन्होंने वजारतें नहीं ली हैं, अहदे नहीं लिए हैं, तो आप नहीं समझते कि ये आने वाला जो वक्त है उसमें उनका जो वोट बैंक है, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी, सिंध में है, सिंध भी बड़ा सूबा है, तो उसको इफेक्ट करेगा बुरी तरह ये महंगाई और टैक्सेस और उनका नून लीग के साथ होना? बिल्कुल करेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ये समझ बैठे हैं कि जिस तरीके से अभी फॉर्म 47 मिल गया था उनको हुकूमत बनाने के लिए, अगले इलेक्शन में भी ये सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन हर दफा तो हालात एक जैसे नहीं होते, आपकी हर दफा हालात एक जैसे नहीं होते। मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि अभी भी वो राय रास पे आ जाएं, अवाम की बात करें, अवाम का ख्याल करें। आप पीटीआई के साथ आ जाएं, जी पीटीआई के साथ ना आ आपके जाए, पास अवाम क्या के साथ देने आ के जाए, लिए? अवाम के साथ आ जाए, अच्छा, वो अवाम अवाम के की साथ। बात करे, अवाम पे जो टैक्सेस जो लगा रहे हैं धड़ाधड़, उन टैक्सेस के खिलाफ जो है वो अमली तौर पे जाहिर अच्छा, आए, आप वो चाह इस रहे बजट हैं- की नामंजूरी की बात आप करें। चाह रहे हैं कि मौजूदा पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो एज ए ऑपोजिशन लीडर जो किरदार अदा करती थी वो वाला किरदार जी बिल्कुल वो वाला किरदार अदा करे। ये जो इस वक्त वो ले रहे हैं ना शश के, सदर सदारती हाउस में बैठ के, गवर्नर हाउस में बैठ के, चेयरमैन सेनेट के वो जो बटोर रहे हैं माल, उससे अपनी जान छड़ाएं, अवामी पार्टी बने। वो उसके जो लिए- इन्होंने उसके पावर लिए पॉलिटिक्स में अपने कुर्बानियां आप देनी को पड़ती हैं। लेके आ गए हैं, उससे पीछे हट जाए। उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है जी। मलिक साहब, पीपल्स पार्टी एक तरफ जो है बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है और बड़े जो बयानात हैं, शर्जील मेमन हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये बयानात दे रहे हैं कि जी इमाम पे टैक्स जो है इम्पोज कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो कौमी असम्बली में, सेनेट में दे आर सपोर्टिंग नून लीग, तो ये फिर आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में अपने वोट बैंक को और लूज करेगी, या फिर ये अवाम से वही बयानात हो रहे हैं जो इलेक्शन कैंपेन में बिलावल जरदारी ने किए थे और फिर बाद में साथ मिल गए थे? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इस मुल्क की बड़ी जमात है, उनकी बड़ी कुर्बानी है। अलग दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया था, मुशर्रफ के दौर में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया अवाम के हक़ूक़ उससे के पहले खातिर। मुर्तज़ा भुट्टो का जी, असैसिनेशन हुई। तो पूरे का पूरा ख़ानदान जो अमरीत की नज़र हो गया। लोग इसमें ये बात अब सही कह रहे हैं कि लोग तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, किसानों की बात करती है, हारियों की बात करती है, तलबा की बात करती है, वकला की बात करती है, ख़वातीन के राइट की बात करती है, जो मजहबी आज़ादियों की बात करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है। लेकिन चूंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो यकीनन आपकी मजबूरियाँ होती हैं। आप जब अपोजिशन में होते हैं तो खुलकर बात करते हैं, खुलकर इजहार करते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो ज़ाहिर है आपको या तो गवर्नमेंट छोड़नी पड़ती है या आपको गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हैं वो हासिल करने पड़ते हैं। लोगों की जो तनकीद है वो बजा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को अपने जो माजी वाला किरदार है उसको पार्लियामेंट, न सिर्फ पार्लियामेंट के रियल फ्लोर पर, ऑपोजिशन वाला, बल्कि रियल अपोजिशन न सिर्फ पार्लियामेंट के फ्लोर पर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी अदा करना चाहिए। जिस तरह शादिया मरी मरी साहब ने जो
پریس کانفرنس کی, انہوں نے کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ پر تنقید کی اور کہا کہ ایک سولر جو سسٹم تھا یہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے, بجلی سستی مہنگی ہو گئی تو اس کو فیسلٹی کے لیے لایا گیا تھا, اس پر بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. بات تو پیپل پارٹی نے کی ہے, لیکن بات تب ہے لیکن کہ یہ بات بیانات کی حد تک کیوں رہ گئی؟ بات یہ ہے کہ اب جب پیپل پارٹی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے تو ظاہر ہے پاکستان پیپل پارٹی کے ووٹ کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اور دونوں ہاؤسوں سے بجٹ پاس ہونا بڑا ضروری ہے جو فنانس بل ہوتا ہے. تو اگر پاکستان پیپل پارٹی واقعی ہی عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے, اور مشاہدی مری کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا رد عمل اگر واقعی آتا ہے اور حکومت اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے ان کے سامنے, پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر پاکستان پیپل پارٹی اسی بجٹ کو انہی حالات میں اسی تناظر میں ووٹ دیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی روش عوام سے نہیں بے وفائی ہوگی, ہوگی. اور لوگ جو پیپل پارٹی کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں, اور اب بڑا اچھا موقع تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی عوام میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لا سکتی ہے. یہ پارٹیوں پہ عروج و زوال آتے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر پارٹیاں اگر اپنے اندر احتساب کا عمل جاری رکھیں اور لوگوں کے جس منشور کے تحت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی تھی, اگر پیپل پارٹی اس پہ چل پڑے تو آج بھی پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت بن سکتی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں مشکل حالات ہیں, اور یہ جو بجٹ بنا ہے یہ قرضہ لے کر بنا ہے. ہمیں ڈھول نہیں بجانے چاہیے. ہم اس لیے تنقید کر رہے ہیں سینٹ اور پارلیمان ایم این ایز کے اوپر کہ دیکھیے آپ قرضے سے لے کر بجائے اس کے کہ آپ قوم کو کہتے مخالف کا شعر نہ قرض لے کے میں پینے والی بات ہے جی کفایت شعاری کی بات کرتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے, میں نوشی بھی تو جیسی میں آتی. اب مسئلہ سب سے جو مشکل ہے کہ 2000 ارب کا جو ایکسٹرا آپ نے کلیکشن کرنی ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ لامالا باہر سے تو آپ کو ملنے لگا. دوسری بات یہ ہے کہ امپلائمنٹ تب ملتی ہے جب مینز آف پروڈکشن ہو, آپ کی فیکٹریاں لگیں, انڈسٹری فلورش کر رہی ہو. انفارچونیٹلی آج میں نے ایک پاکستان کے بڑے بزنس مین کو جس کا نمبر 1 میں آتا ہے, انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ بیٹا آپ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, اس ملک میں کچھ بھی نہیں رکھا. مطلب جب آپ کسی کو یہ رائے دے رہے ہوں جن کے بیسٹ انٹرسٹ ہے اس ملک میں, تو آپ اپنا تو سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, تو یہ بڑی میرے خیال ہے منافقانہ پالیسی ہے. پاکستان بڑا اچھا ملک ہے, اگر یہاں پر رول آف لا ہو جائے, گورننس ہو جائے, لوگوں کو سستا اور سہل انصاف ملے, اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا جس میں اقلیتوں کے حقوق ہیں, خواتین کے حقوق ہیں, رول آف لا ہے, گورننس ہے, آزادی اظہار ہے, آزادی موومنٹ ہے, آپ کے چلنے پھرنے کی آزادی ہے, بزنس کی آزادی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے ریئل نمائندے نہیں ہیں. یہ وہ نمائندے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کے گماشتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں چونکہ ہم نے شروع سے یہ سنا ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تو ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ضرور جلانی چاہیے. آپ بالکل تنقید کریں لیکن مثبت انداز میں کریں, آپ اپنی آواز اٹھائیں, مثبت انداز میں اٹھائیں, آپ کلیکٹیو وزڈم لے کر آئیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی وہی بات مطلب صاحب کہ ہمیں مثبت انداز میں تنقید بھی کرنی چاہیے اور جدوجہد بھی کرنی چاہیے. از اٹ پاسبل کہ پیپلز پارٹی وہ والا رول جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو والا, آئی ایم دا ون کہ جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپوزیشن میں لاہور کے جو راوی کا پرانا پل ہے اس پہ ڈنڈے کھاتے پولیس سے دیکھا. فاروق احمد خان لغاری بھی ساتھ تھے اور مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے. ہی واز اپوزیشن لیڈر دین. میاں صاحب پرائم منسٹر سے آپ کو یاد ہوگا. تو وہ والا رول اگر واپس آ جائے تو یہ فنانس بل ابھی بھی رک سکتا ہے. اس بجٹ میں جو سفارشات ہیں, جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کو رول پلے کر سکتی ہے اگر تھوڑا سا سٹینڈ لے لے. ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بھٹی صاحب ایڈ کر دوں ایک بات مثبت کہ دیکھیں پیپل پارٹی ہی جس کے دور میں ملازمین کی 35% تنخواہیں بڑھی تھی, 35%. تو آج پیپل پارٹی کیوں خاموش ہے؟ پیپلز پارٹی بالکل خاموش نہیں ہے ملک صاحب. پیپلز پارٹی نے آج بھی تنخواہوں میں 100% اضافے کا مطالبہ کیا ہے. جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں اور جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کی بھی کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کی مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم اجرت جو ہے ایک مزدور کی 50,000 مقرر کی جائے. یہ ایشو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر تو انہوں نے ایڈریس ہی نہیں کیا. نہیں بالکل کیا ہے, نہیں بجٹ میں نہیں کیا. منیمم جو ویجز ہے اس کے اوپر تو یہ نقطہ پورے بجٹ میں نہیں آیا, پہلی دفعہ نہیں آیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور آواز کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر نہیں کیا. گورنمنٹ تو بہت کم بڑھا رہی ہے نا, وہی بات ہے. اب بات آ گئی آپ کی پیپلز پارٹی کی جدوجہد کرنے والی بات, تو خان صاحب گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی جدوجہد کر رہی ہے.
لیکن میں ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ پیپلز پارٹی آج مثبت انداز سے کے ساتھ کوشاں ہیں اس ملک کے جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے. ہر وقت آپ کو ڈنڈے اور لاٹھی اور جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں، آپ اس پارلیمنٹ میں رول وقت پلے کر رہے ہیں. جمہوری نظام چل رہا ہے اور بڑی مشکل سے اپنی پٹری پر رواں ہے. جمہوری اور جمہوری نظام پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر, جیسے میں ایک کارکن پارٹی ملک صاحب نے کہا اور آپ کے چینل کے توسط سے عوام میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں نا, تو پیپلز پارٹی آج بھی یہ بات جیسے کر رہی ملک ہے. صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی پارلیمانی جماعت جو سینٹ میں بھی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی ہے, اگر آپ ساتھ نہیں دیتے ان عوام کچھ جو سارے بجٹ کی جو جی وہی خان صاحب میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی لازمی نہیں ہے کہ فنانس بل کو فیل کر کے اس ملک کے بھٹا بٹھا کے مطلب جو ہے اس کو طریقے پہ لے کر آئے گی. ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, شور شرابہ ہی نہیں کر رہی بلکہ ان سے بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ بھئی آپ اس کو تجاویز دی ہیں مثبت, چلے ہمارے اس کے ٹیکس ریٹ کو بڑھایا جائے آپ کے تاکہ جو اور یہ مباحثے سے ہیں عوام کی خیر کا کوئی حکومت سے نکلے گا. انشاءاللہ تعالی بالکل نکلے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے اس کے لیے کامیابی ہوگی. اور انشاءاللہ فنانس بل میں یہ ترمیمیں بھی ہوں گی, یہ ترمیم بھی ہوں گی فنانس بل میں. پھر جدوجہد میں صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واقعہ کر رہی ہے. یہ دیکھیں نا, صدارتی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عوام کی جدوجہد ہی تو عوام پہ کر رہی ہے. یہ بات نہ کریں, یہ گورنر ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کی جدوجہد ہی تو کر رہی ہے. یہ چیئرمین سینٹ جو ہے آپ کی طرح چوری چھپے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. اگر آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اب کھل کر بات کریں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں, بات ہی نہیں کر میں سکتے. کھل کے بات کر رہا ہوں, میری بات سنیں, میں تو بالکل کلیئر کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ چھپے نا, آپ اللہ یہ بات کریں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. آپ اچھا کہتے ہیں کہ وہ کڑوا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی باتیں نہیں ہوتی, ایسی باتیں نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے, وہ چپ چپا کے ایسی بات نہ کرے. پیپلز پارٹی کھل کے سامنے آئے ہم حکومت کے ساتھ ہیں. جب وہ یہ بات کرے گی کہ ہم عہدے لیں گے, ہم انجوائے کریں گے, ہم پروٹوکول لیں گے, لیکن دوسری طرف یہ بات کرے کہ یہ کرنا چاہیے, ایسی چیز تو نہیں ہے. عوام سب جانتی ہے, اب 90s کا دور نہیں رہا, اب عوام جان رہی ہے. ملک صاحب سے شروع کر دیتا ہوں. ملک صاحب ٹیکسوں کا بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے, پہلے بھی پڑتا رہتا ہے, اس دفعہ کچھ زیادہ عوام کرو کمزور اور لاغر ہو گئے. مختصر جواب دے دیجئے, مہنگائی عروج پر پہلے بھی تھی, اب اور بڑھے گی, لیکن ایسے میں بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس لگے ہیں وہ جائز ہیں. آپ کا ٹیک اس کے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ لفظوں کا, الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ایک سیاسی ڈاکومنٹ ہے, اور سیاسی ڈاکومنٹ پہ جس طبقے کا زور زیادہ چلتا ہے وہ طبقہ اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کروا لیتا ہے, اور جتنا بوجھ عوام پر پڑتا ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے ہماری جو اشرفیہ ہے وہ خود ٹیکسز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا حکومت کو اپنی حکومت کی مشینری چلانے کے لیے جو عوام ہوتی ہے اسی سے ٹیکس لیا جاتا ہے. وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں, جو لوگ آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں, سیلریڈ پرسن ہیں, انہی وہی ٹیکس لوگ دے رہے ہیں جو اشرفی ہیں نہیں دے رہے. مثلا جن لوگوں نے یہ بل پاس کرنا ہے, پراپرٹی پہ بہت چھوٹ دی گئی ہے. جی, مثلا جن لوگ اب اسلام آباد میں جو پراپرٹی کتنی اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں, اب ان پر انہوں نے ویلیو کم کر کے 1% کر دیا, اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اور 4 مرلے کے گھروں پہ صوبے بھی لگائیں, FPD بھی ختم کر دیے فیڈرل سائٹ. تو یہ ہوتی ہے چور بازاری, یہ ہوتی ہے فائنینشیل بدماشی جسے کہتے ہیں, فائنینشیل کرپشن, انٹلیکچوئل کرپشن, کہ آپ لفظوں کے گورکھ دھندے سے عوام کو کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس بجٹ میں دیکھیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, سارے کا سارا وہی ہے, بلکہ وہ سارے کا سارا بوجھ آپ نے ایکسٹرا ڈال, جس طرح آپ نے خود کہا کہ بجلی کے بلوں پہ 10% سرچارج کرنے جا رہے ہیں, اور پھر جو فیول ہے اس کے اوپر بھی دے دیجیے کتنا فرق پڑے گا. 10% دیکھیں 10% سے غریب آدمی کا چولہا جہاں پہلے بند ہے اور کیا کرے گا, لوگ دھوپ پہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دیکھنا, ایک تو ہے کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں جس سے بجلی کا استعمال بڑھ گیا, اس سے بڑھنے لوگوں نے ایئر کنڈیشن لگانے شروع کر دی. اب آپ نے جو پہلی بات کی تھی, دیکھیں ایک مافیا ہے, مافیا نہیں چاہتا جو اے پی پیز ہیں کہ لوگ بجلی کا استعمال نہ کریں. دیکھیں نا, یہ ایک الٹرنیٹ انرجی تھی. ہاں جی, وہ کریں گے تو ظاہر ہے. دیکھیں آپ کا کسی جو پاور پروڈیوسر ہے, کسی ایک کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو پیرالل کوئی سسٹم لے آئیں گے, کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو بالکل ریسورسز
جنریٹ کرنے چاہیے, ڈیم بنانے چاہیے. اچھی بات ہے ڈیم کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے, اور پہلے یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو واٹر ریسورسز ہیں نہ, یہ غلط بات ہے کہ واٹر ریسورسز کے لیے نہیں پیسہ رکھا گیا. واٹر کو کیسے مینج کرنا پاکستان میں کوئی آنے ریزروائر والے, کے لیے, کسی ڈیم کے لیے. یہ دیکھیں نا بجٹ میں یہ خامی ہے کہ نہیں رکھا گیا. پھر کاشتکار کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, کسان کے لیے پیسہ نہیں ہے. دیکھیں جس ہمارا واحد ملک ہے ان حالات میں کہ جو ایگرو بیس انڈسٹری پہ محیط کرتا ہے, ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے ایگریکلچر کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں ہے. تو پھر دیکھنا ایک کسان ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ جو بجلی کے الیکٹرک بلز ہیں وہ بیچارہ اپنی فصلوں کو جب لاتا ہے مارکیٹ میں, تو جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہ 7 روپے کلو بھنڈی بک رہی تھی, تو یہ بات 1 روپے کہہ رہے ہیں منڈی میں, 7 روپے. آپ بدقسمتی سے 1 روپے تک کی خبریں آئی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ جو جمہوریت میں عوام کو پھر بھی سستی نہیں ملتی. جمہوریت میں ہوتا ہے کہ مڈل مین لوگ جو نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں, اور وہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ حکومت کو چلاتے ہیں, پالیسیاں بناتے ہیں. اچھا یہ جو مختصر سا جی میں نے آگے بھی چلنا ہے کہ یہ جو سولر پینل پہ ڈیوٹی لگی گئی ہے, یہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف جو ہے جگہوں پر یہ بحث ایک چھڑ گئی ہے. ایک تو اس کو ظاہر کرٹیسزم کا شکار ہے کہ جی اس کے پیچھے مافیاز ہیں. چلیں آپ جو کہتے ہیں آئی پی پیز والے ہوں گے, شخصیات کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے سولر پینل کی پلیٹس منگوا کر رکھ لی گئی ہیں اور اب ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, جس سے ان کی پرائسز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ بڑے پرانے حربے ہیں کہ جب آپ ایک چیز منگوا لیتے ہیں تو ایف بی آر والے بعد میں ایک ایس آر او نکال دیتے تھے جس سے وہ قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی اور لوگوں کو اربوں روپے کا پروفٹ ہوتا ہے. چیزیں آپ کو یاد ہوگا امپورٹر کے لیے پہلے پالیسی بنائی جاتی ہے کہ وہ چیزیں لے آئے, اب اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکسز لگا دیے تاکہ اس کا جو مال ڈمپ ہوا پڑا ہے سیل کرے گا تو مارجن آف پروفٹ اس کا بڑھ جائے گا. یہ میں نے جیسے کہا کہ بجٹ ایک سیاسی ڈاکومنٹ ہے جس کا زور چلتا ہے وہ چلا رہا ہے, یہ جو پار میں ہے وہ چلا رہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کو مافیا چلا رہے ہیں, خواہ وہ فلور مل مافیا ہو, خواہ وہ شوگر مافیا ہو, خواہ وہ گھی مافیا ہو, خواہ وہ آٹے والا مافیا ہو, یا سبزی کا مافیا ہو, دودھ کا مافیا, بجلی کا مافیا, ہر جگہ, اور باقی بھی طبقات میں پروفیشنلزم میں مافیاز ہیں, ہاسپٹل میں مافیاز ہیں, ہماری کب دیکھیں گے ہم ان کا جاتا ہے. بڑی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب جو وزراء ہیں حکومتی وہ بڑا جائز قرار دے رہے ہیں کہ عوام پہ جو ٹیکس امپوز کیے گئے ہیں, ظاہر ہے یہ رونا دھونا آپ انہوں نے پلوں دینا ہے جو انہوں نے دینا پہ حکومتی وزراء اس کو کیسے دیکھتے ہیں. سولر پینل کے اوپر جو ریومرز اڑ رہی ہیں اور جو ایک دم سے 18% اس کے اوپر سی ڈی لگا دی گئی ہے, جنرل سے جی ایس ٹی لگا دی گئی ہے, آپ کے یوٹیوبر میں ٹیکس لگ رہا ہے, یہ بھی دیکھیے گا. تو یہ کیا مطلب معاملہ کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ جس طرح بھی ملک صاحب سستی بجلی, سستی انرجی سورس آئی پی پیز کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ آئی پی پیز یہ بھی شور ڈال لیتے کہ ان کی بجلی بک نہیں رہی تھی, جیسے انہوں نے وہ گرین میٹر والی بات ہوئی تھی 33% تک نیچے ڈیکریز کیا, اس میں ڈیکریز آیا تھا اس میں, تو وہ اب چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس کو مہنگا کیا جائے تاکہ لوگ سولر پینل نہ لگائیں اور ان کی بجلی جو ہے مطلب ان کو پیسے ان کو زیادہ سے زیادہ ملیں. تو یہ آئی پی پیز کا مافیا بھی ہے جو حکومت میں بھی شامل ہے, حکمرانوں میں بھی شامل ہے, اور بدقسمتی سے وہ چاہے اپوزیشن میں ہو وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ گھستے ہیں رولنگ, کسی جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مافیا نہیں ہے. باقی جہاں تک وزیروں مشیروں اور امیروں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ تو حکومت کے حق میں ہی کرنی ہے. عوام پیستے ہیں تو پیس جائیں, مرتے ہیں تو میں بٹی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اور غریبوں سے کیا, آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی پولیٹیکل جماعت جو ہے کم از کم یہ جو لوگ سولر کی طرف آئے تھے, ہم نے دیکھا کہ 90s سے کبھی سی این جی کی طرف کبھی ڈیزل انجن کی طرف لے آتے ہیں, بعد میں ان کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی جیسے پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہوا, اس کا بھی یہ مافیا ہے نا, امپورٹ کرتے ہیں چیزیں. اب یہ بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو لگوا دیا, پھر ان کا یونٹ بھی سستا کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی کبھی وہ یو پی ایس والا مافیا آیا تھا کہ یو پی ایس بکیں گے, آپ کی جماعت جو ہے کم از کم اس کے اوپر فائنانس بل میں جو ہے اس کی مخالفت کرے تو تاکہ لوگوں کا دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ہر ناجائز کام کی ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ مخالفت کرے گی اور پوری بھرپور کوشش کرے گی کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوایا جائے, اس بجٹ میں بھی, فائنانس بل کے موقع پر بھی, اور ہر محاذ پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی ہوگی. پاکستان کے عوام کے حقوق کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بات کی ہے. رائٹ, سردار صاحب مجھے بتائیے گا کہ عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے, پہلے بھی تھی, اس ٹیکس میں کچھ زیادہ آ گئے ہیں اور اب مہنگائی بھی عروج پر ہے اور ابھی اور ہوگی مہنگائی, تاکہ جب امپوز ہو گئے ہیں ٹیکسز ان کا رزلٹ تو آنا 2-4 دن میں شروع ہو جائے گا.
بڑی تنخواہیں لینے والے حکومتی وزراء یہ جو ٹیکسیز ہے ان کو جائز قرار دے رہے ہیں. اگر ان کی آپ بات کو ڈیپتھ میں جائیں تو یہ بجٹ تو ظاہر ہے کہ کئی سالوں سے ہمارا IMF بناتا ہے, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو وہ جائز ہی قرار دیں گے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر, اور یہ جو سولر پینل پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ جو چیپ انرجی سورس حاصل کرنا چاہ رہے تھے لوگ, ان میں سے سب لوگ امیر نہیں ہیں, کچھ لوگوں نے قرضہ لیا, کچھ لوگوں نے کچھ بیچا, تو ظاہر ہے کہ بجلی کے بلوں سے تنگ لوگ جو ہیں وہ انرجی اس کے جو ہے سستی بجلی یا سستی انرجی کی طرف گئے تھے. آپ کا ٹیک اس کے جی دیکھیں میرے فاضل دوست ملک صاحب نے تو پہلے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو سولر انرجی تھا جب یہ حکومت آئی تھی تو یہ تو کریڈٹ لے رہی تھی کہ ہم اپنی جو انرجی ہے اس کو سولر پہ منتقل کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, پرائرٹی تھی ان کی. جی پریارٹی تھی. اب وہ اپنی جو وہ بات ہے اس کے بالکل الٹ چلنا شروع ہو گئے. دیکھیں کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے, انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ جس وقت انہوں نے گرین میٹر پہ جو ہے انہوں نے وہ اس کا جو طریقہ کار تھا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. وہ جو یونٹ لوگوں سے لے رہے ہیں نہیں, وہ تو ابھی بھی ہے. جی وہ ہے, لیکن اس کو یکدم انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی تھی جس پہ ریزسٹنس ہوئی اور بعد میں ان کو اپنی بات سے منحرف ہونا پڑا. لیکن ابھی وہ 22 روپے سے 10 روپے پہ آ رہا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ اس بجٹ کی جب ڈیٹیلز آئیں گی شاید اس میں وہ شامل ہو, لیکن اس وقت ایک دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ گئی, اس سے بیک فوٹ پہ گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ سولر انرجی پہ جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے یہ بالکل کسی طور پہ بھی جو ہے وہ پاکستانی عوام جی 18 جی لگایا ہے, لیکن ڈائریکٹلی عوام متاثر ہوگی. دیکھیں یہ اس سے ڈائریکٹلی عوام متاثر ہوگی. جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ کسان کو اس وقت ریلیف دینے کی ضرورت ہے, یہ تو پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہم مفت سولر پینل بانٹیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مفت نہ بانٹیں, کم از کم جس ریٹ پہ سولر پینل مل رہا ہے اسی ریٹ پہ عوام کو ملنے دیں. یہ عوام کا کچھ نہ کچھ خیال کریں. اپنی پارٹی رہنماؤں سے یہ بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس کو کانسٹنٹ پرائس رہے. جی میں تو مجھے تو بالکل یقین ہے کہ وہ بات کریں گے, اور وہ جو بات انہوں نے سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ جی ہم بات بھی کریں گے اور بجٹ کو پاس بھی کروائیں گے, ہم یہاں پہ بیٹھیں بھی اور حکومت پہ تنقید بھی کریں گے, یہ تمام چیزیں وہ کریں گے. والے سوتے ہیں نا جی وہ کہنا جی بچوں بچوں رولا پائی جو تو کھائی جاؤ. بالکل یہی بات ہے, سارے حکمرانوں کے لیے یہی بات ہے. بھی رولا نہیں پاؤندے نہیں, ہم تو دیکھیں کہ ہم تو بالکل کر رہے ہیں. رولا پایا کرو جی جی یہ اپنا کمنٹ دے دیجئے اس کے اوپر, تاکہ بجٹ یہ ہم آخری کوشچن ہے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ میں چاہ رہا ہوں وہ بھی ہو جائے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو آج کل UAE کے دورے پہ ہیں, ذرا یہ کمنٹ کر دیجئے مختصر سا. تینوں کے لیے یہ سوال ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے پیپل فرینڈلی ہے, عوام کا عوام دوست بجٹ ہے, اور ساتھ میں جو اتنے فریکوینٹ دورے کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہماری یہاں پہ MOU سائن ہوتے ہیں, تبادلہ خیالات ہوتا ہے, ہمارے یہاں پہ جینون انویسٹمنٹ آج کیوں نہیں رہی گئی؟ دیکھیں انویسٹمنٹ اس ملک میں جاتی ہے جس ملک میں لوگوں کو اعتماد ہو کہ ہمارا پیسہ محفوظ. لیکن پرائم منسٹر نے کل کہا کہ $34 ارب آیا. یہ پہلے اپنا لے کے آئے نا جی, اپنی جو انویسٹمنٹ انہوں نے انڈیا میں کی ہوئی ہے, اپنی انویسٹمنٹ جو دیگر ممالک میں کی ہوئی ہے, پہلے وہ واپس لے کے آئے. دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ عوام دوست بجٹ ہے یہ میں تو عوام دوست نہیں, میں تو عوام کش بجٹ اس کو سمجھتا ہوں. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں فورن ریمیٹنس کی, یا تو حکومت جو ہے نا کلیریفیکیشن دے کہ کس ہیڈ میں کیا کیا آیا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے جو IT والے بچے ہیں یہ ان کی وساطت سے آ رہا ہے کہ وہ ارن کر رہے ہیں, ان کو یہ زر مبادلہ پاکستان میں. بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ. جی یہ خوش آئین بات ہے. مطلب یہ سارا ریمیٹنس وہ نہیں ہے جو اوورسیز نہ یہ وہ ہے جو ہمارے بچے IT ہاؤسز بنے ہوئے, یہ 24 آور چلتے ہیں, اب تو ان پہ بھی ٹیکس لگا رہی ہے. بدقسمتی یہ وہ پیسہ ہے فارن آ رہا ہے نا. باقی اگر فارن ریمیٹنس وہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے ایک کوئی چیز ایکسپورٹ کی ہے اور اس کے متبادل آپ کو ڈالر آئے ہیں تو آپ کو خزانہ بھرا ہے, آپ کے بینکوں میں آئے ہیں. دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ عوام کش بجٹ ہے, عوام دوست نہیں ہے. اب آپ پتہ نہیں عوام کس کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عوام ان کو کہتے ہیں اسپیکر کے سامنے جو 200-300-400 بندہ بیٹھا تھا اس کو عوام سمجھتے ہیں,
یہ جو 25 کروڑ ہے وہ عوام نہیں ہے، وہ محکوم وہ ہمارے یہاں اینیمل میں شامل ہوتے ہیں، یہ حاکم وہ جانور، محکوم. جی ہمیں وہ بھیڑ بکریوں کی تصور کرتے ہیں. بھیڑ بکری کے کوئی لاز نہیں ہوتے، کوئی ان کے ایتھکس نہیں جنگل ہوتے. کا law ہوتا ہے. جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کو مرضی چاہو ہانک لو، جس کو مرضی اٹھا کے لے جاؤ، جس کو مرضی ذبح کر دو. تو عوام تو دیکھیں جی اس بجٹ کے ذریعے ان حکمرانوں سے ذبح ہو رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ عوام نے شعور دکھایا 2024 کے الیکشن میں کیا نقطہ. اب عوام کے شعور کو بلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ بلیم کرنا چاہیں تو سسٹم کو بلیم کریں. سسٹم کو بلیم کرتے ہیں. بڑی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی عوام دوست بجٹ ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں. اور یو اے بھی وہ گئے ہیں، بڑے فریکوینٹ ٹورز ہیں جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں، وزراء بھی جاتے ہیں، تمام لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک بڑا کنوائے جاتا ہے اور عوام کو نوید دی جاتی ہے کہ جی ہم وہاں گئے، آذربائیجان گئے، ادھر گئے، بار بار یو اے ای، سعودی عرب گئے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کوئی جو جینون انویسٹمنٹ ہے، ایم او یو کو آپ انویسٹمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی پاکستان؟ بدقسمتی سے یہ دیکھیں، آپ نے 2 سوال کیے. پہلے تو یہ آپ نے بجٹ کے متعلق بات کی، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ جو عوام دوست بالکل نہیں ہے. Right. یہ بجٹ جو عوام مختصر جواب دے دیجیے، اس ٹائم کو ختم عوام ہو دوست گیا. بنانے کے لیے جتنے حکومتی اخراجات ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں کمی کر دینی چاہیے، فوری طور پہ کٹوتی ہونی چاہیے، کٹ کر جتنے دینی بھی ہیں. چاہیے. باقی رہ گیا مطلب وزیر اعظم صاحب کا یو اے ای یا کسی دوسرے ممالک کا دورہ کرنا، خیر سگالی مشن کے حوالے سے، کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، چلیں وہ ایک آنا نہ آنا ایک الگ بات ہے. میں اس لحاظ سے ان کو مطلب تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا. چلیں اپنی کوئی کوشش تو کر رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان کی کوششوں کو کامیاب کرے تاکہ پاکستان کے کچھ ڈیولپمنٹ میں جو ہے بہتری. لاسٹ میرا کوشچن ہے جی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے بتا دیجئے جو ڈیولپمنٹ ایران میں بن رہی ہے، امریکہ نے عراق سمیت تمام متعدد عرب ممالک سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا ہے. ایران بھی اکڑا ہوا آگے سے. تو کیا ایران پر امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اور کیا اس خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ اور اگر یہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ مختصر جواب. بدقسمتی ہے جی کہ اس خطے میں تو ہمیشہ سے ہی امریکہ کی جارحیت جو ہے وہ مسلط رہی ہے. لیکن ایران نے کہہ دیا کہ اگر اس نے حملہ ایران کیا جو ہے وہ ابھی تک کھڑا ہے اس کے سامنے. لیکن یہ دیکھیں ایران اچھا، ماضی میں کیا کرے گا؟ ہم نے صدام حسین کے بھی ایسے بیانات سنے تھے. جی سنے تھے. دیکھیں ایران نے اکیلے کیا کرنا ہے؟ سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، یہ پوری عرب کی جو بادشاہت ہے یہ ان کے ساتھ ہے. دیکھیں فلسطین کے امریکہ کے بچے ساتھ ہے. امریکہ کے ساتھ ہے. فلسطین کے بچے شہید ہو گئے ہیں، بڑی صاحب کسی کے زبان سے ایک لفظ تک نہیں آیا. دیکھیں پوری کے ریئل تھریٹ ہے اس کا مطلب. جی بالکل تھریٹ ہے اور یہ جنگ ہو سکتی ہے. پورے کے پورے جو OIC ہے وہ امریکہ کے لائی ہے. دیکھیں نا اسرائیل کو 2 ممالک سے خطرہ ہے، ایک ایران اور پاکستان. دونوں ہی دھمکی دے رہے ہیں ایران کو. جی اب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرتا ہے تو وہ ایران کی جو نا بات پہ نہ کرے، وہ اپنی شرائط بنوانا چاہتا ہے. اس لیے وہ تو نیوکلیر کے اوپر بات کرتا ہے، اس لیے وہ پریشر بلڈ کر رہا ہے. اگر دیکھیں نا اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے خطوں کو اس کا نقصان ہوگا. ایران کہہ رہا ہے کہ پھر امریکہ کو ادھر سے نکلنا پڑے گا. جی بڑی صاحب. جی میرا تو خیال ہے کہ یہ جنگ ونگ کی بات تو بس ایک گیدڑ بھبکی ہے، ٹھیک ہے نا سر. پریشرائز کر کے مطلب جو ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایٹمی حوالے سے، اور ایران جس طریقے سے کہہ رہا ہے نہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے بات. نہیں، ایران کیوں مانے؟ ایران ایک خود مختار ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ خطے میں جو امن کو جوہری قوت حاصل کرے، اور وہ جوہری قوت جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے اور بجلی گھر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو بالکل اچھا یہ ہونی چاہیے. خدا نہ اور خواستہ اگر وہ اگر ایٹم جنگ بم بھی ہوتی ہے بناتا ہے تو اس کا حق ہے، تو اس کے شعلے تو پاکستان کو بھی افیکٹ کریں گے، چاروں طرف پھیلیں گے. جس کے شعلے مشرق وسطی میں بھی جائیں گے اور دنیا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایران اور چائنا سارے کے سارے پہ شامل امن رہے گا. آپ کو لگتا ہے جنگ نہیں ہوگی؟ جی انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی. لیکن اس وقت تو پوری دنیا پریشان ہے. وہ پریشان ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو تھی اس کو روک دیا گیا کہ 2 عالمی جو ایٹمی قوتیں جو کہتا ہے میں نے روکا وہ تو خود کرنا چاہ رہا ہے. کاشف صاحب یہ مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ میں کوئی ایتھکس نہیں ہوتے، کوئی ایتھکس نہیں ہوتے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے لوکل پالیٹکس، عوام اخلاق، بجٹ میں امپوز ہوئے ٹیکسز پہ بات کی، اور جو حکمران جو ایلیٹ ہے تو انہوں نے جس طریقے سے اپنی تنخواہیں بڑھائیں اس کے اوپر بھی ہم نے کھل کے بات کی. ان کو سوچنا پڑے گا، ان کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے. عوام پر جو ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے، ان کی کمریں جو ہیں توڑ دی گئی ہیں، ان کو بے حال جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے اوپر ان کو غور کرنا ہوگا. لیکن ہم اگر ایسا نہ کیا گیا، آج نہیں کل نہیں، 3 مہینے 6 مہینے سال اس کے بعد عوامی ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ شاہ ایران جیسے جو
मजबूत हुक्मरान हैं उनको भी भागने पर मजबूर कर देता है और फिर दुनिया उनको जगह भी नहीं देती है। ये सोचना होगा हुक्मरानों, तमाम हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, उनको आवाम की जो है वेलफेयर का सोचना होगा और ऐसे फैसले लेने होंगे कि जिसमें उनके लिए आसानियां पिन हो। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।